अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला सेहत और आफ़ियत के साथ होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको अमन, सेहत और आफ़ियत के साथ रखें और तकवा वाली बेहतरीन ज़िंदगी अता करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल-हुमज़ा की हम आया नंबर 2 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सुब्हानल्लाहि ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। आमीन इलाही आमीन। आया नंबर 2। अल्लज़ी, वो जिसने, जमा जमा किया, मालन माल, वअद्ददहू, और उसने उसे गिन गिन कर रखा। वो जिसने माल जमा किया और उसने उसे गिन गिन कर रखा। अच्छा, इसमें आप देखें जो पहली आया मुबारका हमने पढ़ी, उसके एंड पे जहाँ पे आयत मुकम्मल हो रही है, आपको आपके मुसहफ़ में लाम अलिफ़ की लामत नज़र आएगी, जिसका मतलब ये है कि जुमला तो मुकम्मल हो गया है लेकिन बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। यानी इसी रेफरेंस से बात अभी आगे चल रही है, बात कॉन्टिन्यूड है। ठीक है। तो क्योंकि ये कनेक्टेड हैं दोनों आयात, तो अब पहली आया में जहाँ पे आ रहा था वैलुन, ठीक है, और हमने कहा कि ये वईद सुनाई गई है। वैलुन, ये हलाकत, तबाही, बर्बादी जो है उन लोगों के लिए है जिन दो कैटेगरीज़ का आया नंबर 1 में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। वो कौन सी दो कैटेगरीज़ थी? हुमज़ा और लुमज़। हुमज़ और लुमज़, तो इनके लिए वईद सुनाई अल्लाह ताला ने वैलुन की। अब क्योंकि पहली आयत से दूसरी आयत कनेक्टेड है, और ये हमें लाम अलिफ की जो अलामत आ रही है आयत के आखिर में, वो हमें ये बात बता रही है। तो अब कुछ मुफस्सिरीन ने ये कहा कि ये वैलुन जो है दूसरी आयत में मखजूफ़ है, मतलब छुपा हुआ है। यानी माल जमा करने की जो बात दूसरी आया में आ रही है, और ये जो तीसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे इस सूरा मुबारका की दूसरी आया में, ये तीसरी कैटेगरी है जो हमें मेंशन कर रहे हैं अल्लाह ताला। तो ये इनके लिए भी वैलुन की बात है। ठीक है, पहले हुमज़ और लुमज़, हुमज़ और लुमज़ करने वालों के लिए वईद, और फिर माल जमा करने वालों के लिए भी वैलुन की वईद है। अब मुफस्सिरीन ने इन पहली दो आयतों का एक और कनेक्शन, अभी ये तो हमने इल्मुल तजवीद के हिसाब से कनेक्शन देखा था, अभी मुफस्सिरीन ने इन दो आयतों का आपस में एक और कनेक्शन भी डिफ़ाइन किया है, और वो इस तरह से है कि वो लोग जो हर वक्त लोगों की गीबत में, बैक बाइटिंग में, चुगली में मसरूफ़ रहते हैं, और वो क्रिटिकल होते हैं दूसरे लोगों को लेकर, और तो वो इसलिए भी इस बीमारी में मुब्तला होते हैं कि उन्हें दौलत जमा करने की हिर्स होती है, हवस होती है, और वो दुनिया को इकट्ठा करने में मसरूफ़ होते हैं। वो इसकी रीज़न ये देते हैं कि जो आदमी हर वक्त दौलत जमा करने के चक्कर में मसरूफ़ होता है ना, और हर वक्त कैलकुलेट कर रहा होता है, और अपने माल को सही तरह से ख़र्च नहीं कर रहा होता, बल्कि बख़ील है, लालची है,
تو اسے پیسہ جمع کرنے کے علاوہ تو ظاہر ہے کوئی کام نہیں ہے۔ اب کیونکہ وہ پیسہ جمع کر رہا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ اس کو کرٹیسائز کریں اور وہ اس کو سجیشن دیں یا اس کو ایڈوائز کریں کہ تم اس پیسے کو صحیح طریقے سے خرچ کرو اور بخل سے منع کریں۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو خود سے نا پہلے ہی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میری طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ تو وہ ہمزہ اور لمزہ میں انوالو ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کے فلاز کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز اس طرح سے بھی ہے کہ قرآن کی فلاسفی بھی ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ ایک برائی جو ہے نا وہ دوسری برائی کو ڈیولپ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ایک برا کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ اس سے دوسری برائی میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ اچھا کام کریں گے، کوئی نیکی کا کام کریں گے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسکالرز نے اس طرح بھی لکھا کہ نیکیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں۔ اب گناہوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ایک گناہ میں خود کو انوالو کریں گے تو پورے گناہ کی فیملی سے نا آپ کا تعلق بنتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو وہ آپ کی ایک نیکی دوسری نیکیوں کو لانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہاں پہ جو اب ان دونوں آیات کا آپس میں کنیکشن ہے اور بات کی کانٹینیوٹی ہے، وہ ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ ہمز اور لمز کی جو دو کوالٹیز ہیں، ایسے لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو ہمز اور لمز میں انوالو ہوتے ہیں نا، وہ پھر پیسہ جمع کرنے میں بھی اس بیماری میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اور صرف پیسہ جمع کرنے کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس میں عددہ، یعنی کہ وہ اس کو صرف جمع نہیں کرتا بلکہ اس کو بار بار شمار بھی کرتا ہے، گنتا ہے، ٹو کاؤنٹ اوور اینڈ اوور اگین، اور بار بار جو ہے اس کا اسی چیز میں دھیان ہوتا ہے کہ کتنا میرا بینک بیلنس ہو گیا ہے، اس کو بار بار دیکھتے رہنا، چیک کرتے رہنا اور بہت اہتمام کے ساتھ یہ کیلکولیشنز کرنا اور پورا دھیان اسی میں لگے رہنا۔ تو ایک اور چیز بھی اس میں مینشن کی گئی اور وہ ہے کہ پریپریشن آف فیوچر نیڈس، یعنی کہ مستقبل کے لیے، آئندہ کے حالات کے لیے آپ کچھ جمع کر رکھتے ہیں۔ ناگہانی مصیبتوں کے لیے جمع کرنا بھی اسکالرز نے اس میں ڈیفائن کیا ہے۔ پھر آئندہ نسلوں کے لیے جیسے جمع کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ جی ہماری آئندہ نسلیں کھائیں، اتنا جمع کر لیں، تو یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے جمع فأوعى، جمع کیا اور سمیٹ سمیٹ کر رکھا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں نا اس شخص کی مذمت کی جا رہی ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو جمع نہیں کرتا، اس کو بار بار گنتا ہے، کیلکولیٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب یہ کتنا بڑھ گیا، اس کو اس سے اتنا پیار ہوتا ہے، اس مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس میں سے وہ اللہ کا حق اور بندوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا، بھلائی اور صلہ رحمی کے معاملوں میں خرچ نہیں کرتا۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے بھی ویل کی وعید کی گئی ہے۔ آپ یہ جو ہمز اور لمز اور مال جمع کرنے والے تین کیٹیگریز کو ہم نے ابھی تک ڈسکس کر لیا ان دو آیات میں۔ تو ہمز اور لمز اور مال جمع کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو اسکالرز نے کہا کہ یہ دین کے احمق ہیں اور دنیا کے عقل مند ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ دنیا اکٹھی کر رہے ہیں اور یہ اس چکر میں ہے کہ پیسہ اکٹھا ہو جائے، مال اکٹھا ہو جائے، آل اولاد کے لیے بینک بیلنس بچ جائیں، اور اسی چکر میں ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور یہ زندگی کتنی ہے؟ چند سالوں کی۔ اگر بہت بھی کسی کی زندگی ہو 80 سال لگا لیں، بہت میکسیمم کریں 100 ایئرس کی کسی کی لائف ہو، تو وہ کتنے سال کے لیے یہ مال جمع کر رہا ہے؟ بہت مختصر ٹائم ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہی عقل مند انسان ہے۔
اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں نا تو مومن کی جو سیونگز ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں. فیوچر کے لیے مومن کی سیونگز سب سے زیادہ ہوتی ہیں. کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ وہ سیونگ دنیا کے لیے نہیں کرتا بلکہ وہ آخرت کے لیے سیونگز کرتا ہے. دنیا میں وہ نظر نہیں آئیں گی لیکن آخرت کی تجارت کر رہا ہوتا ہے. آخرت میں وہ اس کو فائدہ دیں گی، اور وہ کیسا فائدہ ہے؟ وہ ہمیشہ رہنے والا فائدہ ہے، وہ دائمی فائدہ ہے، وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. اور جو یہ تجارت کر رہا ہے دنیا میں، جو ہمس کر رہا ہے، لمس کر رہا ہے، دنیا میں مال جمع کر رہا ہے، تو وہ دنیا کی تجارت کر رہا ہے. تو دنیا کی تجارت کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے، اور یہ انفیکٹ ختم ہو جانی ہے. لیکن ایسا شخص سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ شارٹ سائٹڈ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور وہ سوچ سمجھ کر اس دنیا میں نہیں چل رہا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر سے بھی اس مال کی محبت کو نکالیں، اور ہمیں جمع کر کر کے اور گن گن کر رکھنے والوں میں شامل مت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمز اور لمز کی بیماری سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی آیات کے مفہوم کو اچھے سے سمجھ کر ان پہ بہترین انداز میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے، ہم بہت کمزور انسان ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہمیں ہر ہر قدم پر چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی مت کیجیے، آنکھ جھپکنے تک کے لیے مت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.